Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 35th lecture of wireless networks course. In today's lecture we will discuss about MAC protocols in wireless sensor networks, and we will also cover some of the research challenges or the research directions in wireless sensor networks. In today's lecture, first of all, I will discuss attributes of MAC protocol, what are the properties of MAC protocols, and then we will have overview of MAC protocols, what are the basic techniques used for different kind of MAC protocols, and on the basis of those basic techniques we can develop a new MAC protocol according to the requirements of wireless sensor networks. And then we will see that what are the factors which contribute to the consumption of energy, or you can say that at what stages, in what processes the energy is consumed in MAC protocol. So we will discuss those energy consumption factors in MAC protocol, and then some of the proposed ideas about the MAC protocol of wireless sensor networks. In that we will discuss sensor MAC protocol. Basically, all of these protocols are based on the energy efficiency, which is the primary concern in wireless sensor networks. So all of these protocols that we'll discuss into the lecture, basically they are trying to minimize the energy consumption. And some of these protocols, along with the energy consumption, they also try to minimize the latency, because sometimes when we are going to reduce the energy consumption, then in that case we can, basically as a trade-off, we can have higher latency in sending a frame. So in that case, some protocols provide you some adaptive mechanism so that you can consume less energy as well as you can have low delay in frame transmission. So sensor MAC was the first idea that was proposed for wireless sensor networks. So in SMAC protocol, basically nodes के लिए हम schedule define करते हैं, wake up और sleep schedule, اور اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو wake up time وہ کم سے کم رکھا جائے اور sleep time کا زیادہ سے زیادہ رکھا جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوٹی سائیکلنگ. ڈیوٹی سائیکل مینس ویک اپ ٹو سلیپ پیریڈ ریشو جو ہے اسے ہم ڈیوٹی سائیکل کہتے ہیں. تو ڈیوٹی سائیکل ہم جتنا جو ہے وہ کم رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم انرجی سیو کر سکتے ہیں. تو سینسر میک میں جو ویک اپ اور سلیپ ٹائم تھا یہ اسٹیٹک تھا، یعنی کہ یہ فکس پیریڈ تھا، اور یہ ٹریفک کے اکارڈنگلی جو ہے یا لوڈ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ویری نہیں کرتا تھا. تو جب نوڈ نے اسکیجول سلیکٹ کر لیا ہے تو ہمیشہ اسی اسکیجول کو فالو کرتا ہے. اسی کی ایک جو نیکسٹ جو انہانسمنٹ تھی وہ ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول تھا. ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول بیسیکلی اسی کو ہی ریوائز، اسی کو ہی امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ پرپوز کیا گیا. اب جب فکس اسکیجول ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب نوڈ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور تب نوڈ اگر سلیپ آن سچ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں آپ کا جو کیوئنگ ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو پیکٹ کا جو ڈیلے ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے سینسر میک میں. تو اسی چیز کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم آؤٹ میک نے کیا کہ جو ویک اپ ٹائم ہے وہ اڈاپٹیو ٹائم ہے، جس میں کہ جب تو ڈیٹا آپ کے پاس ہائر لیول سے ریسیو ہو رہا ہے تو نوڈ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ان ویک اپ موڈ جو ہے وہ پیریڈ ہوتے ہیں. لیکن جب ڈیٹا ایک پرٹیکولر ٹائم آف تھریش ہولڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا تو تب نوڈ جو ہے سلیپ موڈ میں جاتے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے امپروومنٹ تھی. اس کے بعد جو ایک ڈائنامک سینسر میک پروٹوکول آیا، وہ بیسیکلی اسی پروٹوکول کو فردر امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا ہم جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹریفک اڈاپٹیو میک پروٹوکول تھا، پھر ڈی میک پروٹوکول آیا، اور اسی طرح سے یہ جو جتنے پروٹوکول سارے جو ہے کانٹینشن بیسڈ پروٹوکول ہیں. پھر اس طرح سے ایک کانٹینشن فری میک پروٹوکول جو ریسنٹلی پرپوز کیا. تو ان تمام پروٹوکول ہم جو ہے آج کے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب لاسٹ لیکچر ہم نے کیا ڈسکس کیا، اس میں جو ہے وائرلیس سینسر نیٹورک کا انٹروڈکشن جو ہے وہ میں نے ڈسکس کیا کہ سینسر نیٹورکس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں. ان سینسر نیٹورکس جو ہے سینسر نوڈ اور سنک نوڈ پہ جو ہے مشتمل ہوتے ہیں، جس میں کہ سینسر نوڈ جو ہے وہ ٹائنی ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. ریسورسز مینس دیٹ دے ہیو ویری لمیٹڈ میموری، لمیٹڈ پروسیسنگ پاور، لمیٹڈ بینڈ وڈتھ اینڈ لمیٹڈ بیٹری. تو یہ تمام ریسورسز جو لمیٹڈ ہوتے ہیں اور بہت اسمال سائز ڈیوائسز ہوتے ہیں. اور سنک نوڈ جو ہے وہ ایک جو کوئی بھی ایک نارمل سسٹم ہو سکتا ہے جس کے پاس ایسے کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، اس کے پاس جو ابنڈنٹ آف ریسورسز ہوتے ہیں. تو سینسر نوڈ بیسیکلی جو ایک ریجن میں جس پہ ہم ڈپلوائے کرتے ہیں وہاں سے ایونٹس کو سینس کرتے ہیں اور اس ایونٹ ڈیٹا کو سنک نوڈ کے رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اوور آل وائرلیس سینسر نیٹورک. اور یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ ون ٹو مینی یا مینی ٹو ون، یعنی کہ جب سنک اگر کوئی انفارمیشن یا کوئی ری ٹاسکنگ یا کوئی میسج یا کوئی سینڈ کر رہا ہے سینسر نیٹورک سے تو وہ تمام نوڈس کے لیے ہوتی ہے. اور اس سے تمام نوڈ جب بھی ڈیٹا سینڈ کریں گے تو ہمیشہ ان کی ڈیسٹینیشن ایک ہی ہوتی ہے، وہ سنک نوڈ ہوتا ہے. اور سر سنک نوڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سنک نوڈ کے پاس جو ہے کوئی وائڈ انٹرفیس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ایتھرنیٹ کے ذریعے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے ہم آن لائن جو بھی سینسر ڈیٹا آبزرو کر رہے ہیں یا جو سینس کر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں یا ان کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں.
اب سینسر نیٹورکس کی ڈپلوائمنٹ کی ہوتی ہے, نوڈس کی جو ہے ہم ٹوپولوجی کی ہوتی ہے. اب ان کو جو ہے ہم بیسکلی ایڈ ہاک فیشن میں ڈپلوائے کرتے ہیں, رینڈملی نارملی ہم ان کو ڈپلوائے کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے ایڈ ہاک نیٹورکس ہی اسٹیبلش کرتے ہیں. اور سینسر نیٹورکس کے لیے آلریڈی کوئی انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہوتا, تو جہاں کہیں بھی آپ نے سینسر نیٹ ڈپلوائے کرنا ہے تو وہیں پہ یہ سیلف کنفیگر نوڈ ہوتے ہیں اور وہیں سے نیٹورک فارم کر کے اپنا آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ بھی سارٹ آف موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس ہیں. لیکن موبائل ایڈ ہاک نیٹورک جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں, اس میں اور سینسر نیٹورک ڈفرنس کیا ہے. اگر ان کے ڈفرنس نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہم جو ہے موبائل ایڈ ہاک نیٹورک کے پروٹوکول کو ہم سینسر نیٹورکس میں یوز کر سکتے ہیں. تو ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈفرنس یہ ہے کہ سینسر نیٹورکس میں نمبر آف نوڈز ہوتے ہیں, دے آر مچ لارجر دین نمبر آف نوڈز ان دا موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس. تو اس طرح سے ہمیں جو بھی پروٹوکول چاہیے وہ اسکیلیبل چاہیے. تو سینسر نیٹورک پروٹوکول کی امپورٹنٹ پراپرٹی یہ ہے کہ وہ اسکیلیبل ہونے چاہیے, جبکہ موبائل ایڈ ہاک نیٹورک میں نارملی جو ہے نوڈز کی جو ہے وہ نمبر آف نوڈز جو اتنے زیادہ نہیں ہوتے. سینسر نیٹورک نارملی ہم کہتے ہیں کہ 100 to 1000 آف سینسر نوڈز ہو سکتے ہیں. اور دوسرا امپورٹنٹ ڈفرنس یہ ہے کہ پاور کنزمپشن. سینسر نیٹورک میں انرجی جو ہے وہ پرائمری کنسرن ہے, کہ سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی پروٹوکول ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کو انرجی ایفیشینٹ بنانا ہے, جبکہ ایڈ ہاک نیٹورک میں ایز سچ آف کورس انرجی کنسٹرینٹ ہے لیکن وہ پرائمری کنسرن نہیں ہے, وہ سیکنڈری کنسرن ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سینسر نیٹورک کی جو لائف ٹائم ہوتی ہے وہ بیسیکلی سینسر نوڈز کی بیٹریز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس لیے کہ ہم ان کو انٹینڈیڈ موڈ میں جو ہے ایک ایسے ریجنز میں ڈپلوائے کرتے ہیں جن کے دوبارہ ان کو ریکور کرنا یا بیٹری ریپلیس کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سینسر نوڈ کی لائف ٹائم جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو لائف ٹائم آف دا بیٹری, کہ جب تک بیٹری میں چارج ہے تب تک سینسر نوڈ الائیو ہے, ادروائز جو ہی چارج ختم ہو جاتا ہے, انرجی ختم ہو جاتی ہے, تو تب سینسر نوڈ جو ہے وہ it cannot be in life. So اس طرح کا یہ امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں سینسر نیٹورک کی لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہم انرجی کو کم سے کم کنزیوم کریں تاکہ نوڈ جو ہے وہ زیادہ عرصہ کے لیے جو ہے وہ فنکشن کر سکیں. اور دوسرا امپورٹنٹ ڈفرنس یہ ہے کہ اس کی جو ٹوپولوجی ہوتی ہے وہ بہت ڈائنامک ہوتی ہے. ڈائنامک اب موبائل ایڈ ہاک نیٹورک کی بھی ڈائنامک ٹوپولوجی ہوتی ہے, لیکن اس میں سمپلی ایک موبلٹی کی وجہ سے ڈائنامزم آتا ہے, جبکہ اس میں ڈائنامک ٹوپولوجی اس کے کئی فیکٹرز ہیں. سینسر نوڈ کی چونکہ لمیٹڈ پاور ہوتی ہے تو پاور ایگزاسٹ ہونے کے بعد سینسر کی لائف ٹائم جلدی ختم ہونے سے اس کے جو نوڈ جو فیلئرز ہوتے ہیں, اور لیٹس اگر ایک نوڈ جس کی بیٹری ختم ہوئی ہے وہ ایک ایز اے فارورڈنگ نوڈ کے طور پہ کام کر رہا تھا تو وہ پورا کا پورا پاس جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو نوڈ کے فیلئر ریٹ زیادہ ہے, اور پھر نوڈ کو ہم انکریمنٹلی ڈپلوائے کرتے تھے سینسر نیٹورک, کہ یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ جب ہم نے جو ہے نوڈ ڈپلوائے کر دیا تو وہ ہمیشہ وہی نوڈ رہیں گے, تو ہم جو ہے ضرورت کے مطابق جو ہے نمبر آف سینسر نوڈ جو ہے وہ کم زیادہ اس میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈفرنٹ جو ہے وہ فیچرس ہیں جن کے ہم کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک نیٹورک کے پروٹوکولز کو ہم سینسر نیٹورک کے پروٹوکول کو ہم یوز نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے کہ جن سے سینسر نیٹورک کی پرفارمنس جو انفلوئنس ہوتی ہے. اس میں جو ایک تھا پاور کنزمپشن تھا, فالٹ ٹالرنس تھا, اسکیلیبلٹی ہے, ٹوپولوجی ہے, کاسٹ ہے. تو یہ ڈفرنٹ فیکٹر ہیں جو کہ اوور آل جو نیٹورک کی جو پرفارمنس ہے اس کو جو افیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آرکیٹیکچر ڈسکس کیا کہ آرکیٹیکچر کیا ہے, کہ اس میں جو کمیونیکیشن پیراڈائم بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جب بھی ہم سینسر فیلڈ میں سینسر ڈپلوائے کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام سینسر کے لیے ایک ہی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, سنک نوڈ. تو وہ پورے سینسر جو ہمیشہ ایک سنک نوڈ کو جو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں, اور سنک نوڈ نے جب بھی کوئی کوئری سینڈ کرنی ہے سینسر فیلڈ میں یا اس انفارمیشن کو فیچ کرنے کے لیے, یا سینسر نوڈ کی ری پروگرامنگ کرنی ہے, ری ٹاسکنگ کرنی ہے, تو اس طرح کے کام کے لیے سینسر جب بھی کوئی سنک نوڈ انفارمیشن یا بیکن سینڈ کرے گا تو وہ تمام سینسر نوڈز کے لیے ہی ہمیشہ جو ڈائریکٹڈ ہوگا. تو اس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمیشہ ملٹی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو جبکہ ایڈ ہاک نیٹورک میں نارملی جو ہے پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے کمیونیکیشن پروٹوکول ہم ڈسکس کیے. اب کمیونیکیشن پروٹوکول تو نارملی جو اسٹارٹنگ فرام فزیکل لیئر وی ہیو ڈیٹا لنک لیئر, دین نیٹورک لیئر, دین ٹرانسپورٹ لیئر, دین ایپلیکیشن لیئر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو نارمل آگے جو کسی بھی آئی پی پروٹوکول اسٹیک ہے ویسے ہی ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ جو 3 پلینز اس میں جو ایڈ کیے گئے ہیں, ایک ہے پاور مینجمنٹ پلین, ایک ہے موبلٹی مینجمنٹ پلین, ایک ہے ٹاسک مینجمنٹ پلین. اور ہر لیٹس سے پاور مینجمنٹ پلین کا مقصد یہ ہے کہ
پاور انرجی کنزمپشن کو جو ہے کم سے کم رکھا جائے, کہ لیٹ سے نوڈس کو جو ہے سلیپ موڈ میں سوئچ کیا جائے with coordination of different protocols at link layer, at network layer, at transport layer. تو different layers ہے, coordination کے بعد جو ہے وہ نوڈ کو سلیپ موڈ میں سوئچ کر سکتا ہے یا دوبارہ ویک اپ موڈ میں لا سکتا ہے. تو اس طرح سے پاور ریلیٹڈ جو فنکشنز ہیں وہ پاور مینجمنٹ پلین پرفارم کرتے ہیں. اس سے موبلٹی مینجمنٹ فنکشنز ہیں کہ جب ایک نوڈ ایک جگہ سے دوسرا موو ہو جاتا ہے تو اس کی موبلٹی انفارمیشن ہے تمام نیبرز کو اپڈیٹ کرنا کہ جو ایگزسٹنگ نیبرز ہیں اور جو نئے نیبرز ہیں. تو اس طرح کے موبلٹی ریلیٹڈ جو فنکشنز ہیں وہ موبلٹی مینجمنٹ ہم پرفارم کرتے ہیں. اس طرح ٹاسک مینجمنٹ پلین ہے. ٹاسک مینجمنٹ پلین کا کام یہ ہے کہ نوڈ کی ری ٹاسکنگ کرنا, کہ لیٹ سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نوڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر سینس کرے, اب ہم چاہ رہے ہیں کہ لائٹ سینس کریں, کیونکہ پاسبل ہوتا ہے کہ ایک ہی نوڈ کے ساتھ ملٹیپل سینسنگ ماڈیولز ہوں, لائٹ سینسر بھی ہو, ٹیمپریچر سینسر بھی ہو, ہیومیڈیٹی سینسر بھی ہو, اور لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ایک سینسر جو ہے ہر وقت تینوں طرح کے ایونٹس انفارمیشن آبزرو کرے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ٹیمپریچر سینس کرے, دوسرے وقت میں ہیومیڈیٹی سینس کرے, تیسرے وقت میں جو ہے لائٹ سینس کرے. تو اس طرح کے سینسر کی جو ری ٹاسکنگ ہے وہ بیسیکلی سنک نوڈ پرفارم کرتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ فنکشن ہم ٹاسک مینجمنٹ پلین میں جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ تھا پریویس لیکچر کے بارے میں. آج کے لیکچر میں جو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے لیکچر میں اس کی ٹوپولوجی اور اس کو کمیونیکیشن پروٹوکول اور اس کا انٹروڈکشن ہم ڈسکس کیا. اس کے جو ریسرچ چیلنجز تھے ان کو ہم جو ڈسکس نہیں کر سکے. تو ان میں اگر ہم سب سے دیکھیں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹوپولوجی کنٹرول ہے. ٹوپولوجی کنٹرول مینس کہ ہم جو ہے وہ نیٹورک کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو مینٹین کریں, کہ ایک نوڈ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس سنک نوڈ تک ریچ کرنے کے لیے کوئی کم از کم ایک پاتھ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اس کی ٹوپولوجی کنٹرول, کہ آپ سے کنیکٹیوٹی کو مینٹین کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ڈپلوائمنٹ ایسی کریں کہ جس سے کہ لیٹس سے یونیفارم ڈپلوائمنٹ کریں بائی لوکنگ ایٹ دا ٹرانسمیشن رینج آف دا سینسر نوڈ, کہ ایسی اتنے ایریا میں ایک سینسر نوڈ ہم ضرور ڈپلوائے کریں کہ جتنے تک ایک نوڈ کی ٹرانسمیشن رینج ہے. تو اس طرح سے ہم ٹوپولوجی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ٹوپولوجی جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنا اس لیے کہ ڈائنامکلی ٹوپولوجی چینج بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح سے ڈائنامک نیٹورک کو جو بیسیکلی اس میں ٹوپولوجی کو مینٹین کرنا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, اور اس کے ڈفرنٹ الگورتھم جو ہے وہ ڈیولپ کی گئے, لیکن ایز سچ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنا, اور اس میں اسٹل پوٹینشیل ہے کہ لوگ ٹوپولوجی کنٹرول پہ کام کر سکتے ہیں. اب سیکنڈ ایشو ہے کوریج. کوریج کا مطلب یہ ہے کہ جس سینسر فیلڈ میں جب سینسر نوڈ ڈپلوائے کرتے ہیں تو وہ سینسر نوڈ جو ہے پورے سینسر فیلڈ کو جو ہے وہ کور کریں, یعنی کہ ہر پوائنٹ پہ جو ہے کو کہیں پہ بھی ایونٹ اگر ہوتا ہے تو اس ایونٹ کو جو ہے آبزرو کر سکیں. اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ سینسر نیٹ میں چونکہ ہم نے کہا کہ انرجی پرائمری کنسرن ہے, تو انرجی کو سیو کرنے کے لیے بعض اوقات ہم جو ہے وہ سینسر نوڈ کو جو ہے سلیپ موڈ میں سوئچ کرتے ہیں. تو جب ایک سینسر نوڈ سلیپ موڈ میں سوئچ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس دوران وہ نوڈ جو ہے وہ کوئی ایونٹ بھی سینس نہیں کر سکے گا. تو اس طرح سے یہ کوریج کا افیکٹ ہوتا ہے. یا اگر جب ہم ڈپلوائمنٹ کرتے ہیں تو ڈپلوائمنٹ فیز میں ہم جب اگر نان یونیفارم ڈپلوائمنٹ کریں کہ بعض جگہ بہت سپاس ڈپلوائمنٹ ہے, بعض جگہ ڈینس ڈپلوائمنٹ ہے, تو اس طرح سے بھی آپ کوریج جو ہے فلی پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو کوریج آپ ایک ڈپلوائمنٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے نوڈ کے جو سلیپنگ اسکیجول ہے یا ویک اپ اسکیجول ہے اس سے یہ کوریج افیکٹ ہوتی ہے. تو آپ نے ایک ایسا کوریج الگورتھم جو ڈیزائن کرنا ہے کہ جس سے جو ہے اسکیجول بھی افیکٹ نہ ہو اور نوڈ جو ہے وہ اس سینسر فیلڈ کے تمام ایریا کو جو ہے وہ کور کر سکیں. تیسرا ایشو ہے ڈیٹا ایگریگیشن. ڈیٹا ایگریگیشن نارملی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب نوڈ جو ہے آلموسٹ سملر ریڈنگز یا ایک ایسا ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں جو کہ ایک سنگل کوئری کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس صورت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کو جو ایگریگیٹڈ فارم میں جو سینڈ کر سکیں. ایگریگیٹڈ فارم میں یہ ہے کہ لیٹس اگر ایک نوڈ جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ لوور لیول نوڈ سے جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے ریسیو کر رہا ہے تو ان کو اس نے الٹیمیٹلی سنک تک سینڈ کرنا ہے. لیکن سنک تک ایک تو یہ کیس ہے کہ تمام نوڈ سے جو ہے وہ انڈیویجل کاپی جو ہے ایز اٹ از فارورڈ کرے, یا پھر یہ کہ ان نوڈ سے جو بھی اس کے ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اس کو ایگریگیٹڈ فارم میں جو ہے وہ سینڈ کر سکے. فار ایگزامپل ہم ایک کیوری سینڈ کرتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ایسے ایریا کہ جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ مور دین 70 ڈگری ہے, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ تمام نوڈ جو اپنے ٹیمپریچر ریڈنگ جو ہے سینڈ کرنا شروع کر دیں گے, لیکن جو ہے ان تمام ریڈنگ میں ڈیٹا وہی یوزفل ہے کہ جن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 70 ڈگری سے زیادہ ہے. تو اگر ایک نوڈ جو ہے وہ ان کو ایگریگیٹ کر لے, ان تمام نیٹورک نوڈز کی لوکیشنز اور کو آئیڈینٹیفائی کر کے سنگل پیکٹ کے جو ہے وہ سنک کو سینڈ کر دے کہ جن کے ٹیمپریچر ریڈنگ 70 سے زیادہ ہے, بجائے کہ تمام نوڈز کی انڈیویجل رپورٹس جو ہیں ان کو ایگریگیٹ کر کے ان کی جو ویلیو جو ہے وہ سنک تک سینڈ کر دے. تو اس طرح سے ہم جو ہے نمبر آف ٹرانسمیشنز کو ریڈیوس کرتے ہیں, جس کا الٹیمیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ انرجی ہم سیو کر سکتے ہیں.
اب دوسرے ہے ٹیمپرل اینڈ اسپیشل کوریلیشن. ٹیمپرل کوریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ نارملی آبزرو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ایک سینسر نوڈ جو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو ٹائم T1 پہ لیٹ سے اس نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے اور اس کے بعد اگر ٹائم T2 پہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو اس T1 ڈیٹا رپورٹ میں اور T2 ڈیٹا رپورٹ میں ایسا کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ ان ٹائم ڈومین جو ہے وہ آلموسٹ ریڈنگ جو ہے سیم ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپرل کو ریلیشن, کہ ڈیٹا میں کو ریلیشن ہے ان ٹائم ڈومین. تو جیسے کہ ہم جب وہ سملر ریڈنگ کو جو بار بار جو سینڈ کرتے رہے, ہم کیوں نہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے جائے, جب ایک ڈیٹا میں ایک پرٹیکولر چینج آئے گی تو تب ہم سینڈ کریں. تو اس طرح سے بھی ہم جو ہے وہ انرجی کو سیو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اسپیشل کوریلیشن ہے کہ نارملی یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ جو نیئر بائی سینسر نوڈز ہوتے ہیں, نیبرنگ نوڈز ہوتے ہیں, وہ آلموسٹ سملر ریڈنگز جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں یا سملر ریڈنگ جو رپورٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ اگر اس طرح کے جو نیبرنگ نوڈز ہیں جو کہ سملر ریڈنگ رپورٹ کر رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک نوڈ کو جو ہم یہ ٹاسک دے دیں کہ وہ ڈیٹا سینڈ کرے آن بہاف آف آل دا نیئر بائی نوڈز, تو اس طرح سے ہم جو ہر نوڈ کے انڈیویجل جو سیم رپورٹ ہے اس کے سینڈ کرنے میں ہم سنگل رپورٹ سینڈ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم انرجی کو سیو کر دیتے ہیں کہ نمبر آف ٹرانسمیشن یا نمبر آف پیکٹس جو کم ہوں گے, جب نمبر آف پیکٹس کم ہوں گے تو آبویسلی آپ جو انرجی کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. اس طرح سے ففتھ ایشوز میں ہے لوکلائزیشن اینڈ سنکرونائزیشن. اب شروع میں ہم نے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا کہ سینسر نوڈ جو ہے ان کی اپنی ایسا کوئی امپورٹنس نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے جو ڈیٹا امپورٹنٹ ہے کہ جو آبزرو کر رہے ہیں, اور پلس وہ لوکیشن کے جہاں پہ ان کو پلیس کیا گیا ہے. تو اب لوکیشن کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے اب چونکہ اب یہ اسمال ڈیوائسز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ ہم جی پی ایس ریسیور جو ان کے ساتھ جو اٹیچ کریں, جس سے کہ سینسر نوڈ کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کا سائز بھی بڑھ جائے گا. تو اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے ایسے لوکلائزیشن الگورتھم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نوڈس کو جو ہے وہ لوکلائز یا ان کو لوکیشن کو ڈیٹرمن کرنے میں ہیلپ کریں. اسی طرح سنکرونائزیشن ہے کہ نوڈس کیسے سنک نوڈ کے ساتھ یا پورے سینسر نیٹ ورک کے ساتھ جو کیسے ایک ساتھ سنکرونائز ہو سکتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ بڑے چیلنجنگ ٹاسک ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ آف کورس آلریڈی کام ہو بھی رہا ہے, لیکن اسٹل اس میں ابھی تک جو ہے کافی پوٹینشیل ہے کہ اس میں جو ہے ریسرچ جو ہے کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. اس طرح سے انرجی ایفیشینٹ ڈیٹا ڈسیمینیشن ہے کہ ہم ڈیٹا جو سینڈ کر رہے ہیں, ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں, اس کو انرجی ایفیشینٹلی جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کریں, کہ جب ایک سینسر نوڈ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سنک نوڈ کو جو ہے رپورٹ کریں. تو اس میں جو ہے وہ دو جو ہے میکنیزم میں, ایک ہے پل میکنیزم ہے, دوسرا ہے پش میکنیزم. پل میکنیزم کا مطلب یہ ہے کہ سنک نوڈ جو ہے وہ ایکسپلسٹلی جو ایک ریکویسٹ سینڈ کرے گا نیٹ ورک میں, ایک کوئری سینڈ کرے گا, اور پھر نوڈ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے سینڈ کریں گے. یا دوسرا کیس یہ ہے کہ نوڈ جو ہے وہ خود سے ڈیٹا ایڈورٹائز کر سکتے ہیں یا پش کر سکتے ہیں. ایڈورٹائز کی صورت میں یہ کہ اپنے جو ڈیٹا کے جو ہے وہ انفارم کر دیں, اناؤنس کر دیں اپنے نیبرنگ میں کہ یہ میرے پاس ڈیٹا, اور کوئی نوڈ انٹرسٹڈ ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ فردر سنک نوڈ کو سینڈ کر دے. تو یہ اس سے ہم کہتے ہیں پش, کہ سینسر نوڈ جو خود سے ڈیٹا کو جو ہے سنک نوڈ کی طرف سینڈ کریں, جبکہ پل کے کیس میں سینسر نوڈ جو ہے وہ فیچ کرتا ہے ڈیٹا کو. تو اس طرح سے پل یا پش میکنیزم یا ڈیپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ آف ایپلیکیشن آپ ایک ہائبرڈ اپروچ یوز کر سکتے ہیں جو کہ پل اور پش دونوں کو جو ہے وہ یوز کرے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ایشو کوالٹی آف سروس, کہ سینسر نیٹورک میں چونکہ اپلیکیشن جو ہے بہت ہی ڈفرنٹ ٹائپ آف ایپلیکیشن ہوتی ہیں. کچھ جو ہے ریئل ٹائم ایپلیکیشن ہوتی ہیں, کچھ نان ریئل ٹائم ایپلیکیشن ہیں, کچھ میں آپ کو بینڈ بہت زیادہ چاہیے, کچھ میں آپ کو بہت کم چاہیے. تو ان تمام ریکوائرمنٹس کو آپ ایک ایسا کوالٹی آف سروس فریم ورک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس سینسر نیٹورک کے اوپر جو اس کو سپورٹ کرے, کہ ٹائم کریٹیکل ایپلیکیشن کو بھی سپورٹ کرے, بینڈ وڈتھ جو ایپلیکیشن ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے, اور جو ریلائبلٹی جہاں پہ چاہیے وہاں پہ ریلائبلٹی پرووائڈ کرے. اسی طرح سے نیٹ ورک کو مینیج کرنے کے لیے, جس طرح سے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے لیے ایک مینیجمنٹ پروٹوکول ہے, اس طرح سینسر نیٹ ورک کو مانیٹر کرنے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے بھی ہمیں پروٹوکول کی ضرورت ہے. اس طرح سے فائنل ایک ایشو ہے وہ ہے کہ سینسر نیٹ ورک کو دوسرے وائرلیس نیٹ ورک کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کیا جائے, یا نیکسٹ جنریشن نیٹ ورکس میں اس کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے. فار ایگزامپل ہم وائرلیس سینسر نیٹ ورک کو وائرلیس لین کے ساتھ یا سیلر نیٹ ورک کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم سیلر سے انٹیگریٹ کریں, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی سینسر نوڈ ڈیٹا جو ہے وہ سینس کرتا ہے تو ہم اس کو ایک ایس ایم ایس کی صورت میں اپنے موبائل ڈیوائس پہ بھی ریسیو کر سکیں. تو یہ ہے بیسیکلی اس کی انٹیگریشن. تو اس طرح سے ہم جو بھی فورتھ جنریشن نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ جو ہے سینسر نیٹ ورک کیسے انٹیگریٹ کرنا, اس کی انٹرفیس پرووائڈ کرنا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ جو ہے وہ ریسرچ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد اب ہم نے کہا کہ سینسر نیٹ ورک کے جو ہے وہ ایشوز ہیں. اب اگر آپ اس کے لیے ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسرچ کے لیے ہمیں جو ہے وہ یا تو پھر یہ ہے کہ ہم سینسر نوڈ کو جو ہے وہ فزیکلی ڈیوائسز یا ہارڈ ویئرس کو ہم جو ہے پرچیز کریں اور ان کے ساتھ جو ایکسپیریمنٹس کریں, ان کے اوپر پروٹوکول کو ٹیسٹ کریں.
اور نارملی جو ہے یہ اپروچ جو ہے کافی کمبرسم ہوتی ہے, ایکسپینسو ہوتی ہے اور کافی جو ٹائم کنزیومنگ اپروچ ہوتی ہے. تو نارملی کیا کرتے ہیں کہ نیٹ ورک کے جب بھی آپ پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں تو کسی سیمولیٹر میں پہلے سیمولیٹ کرتے ہیں, اس کی پرفارمنس کا اسٹڈی کرتے ہیں, اور جب وہ پرفارمنس جو ہے سیٹسفیکشن لیول تک ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر اس کو جا کے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ان ریئل سینس ان ہارڈ ویئر. تو سیمولیٹر, جب ہم سیمولیٹر کی بات کرتے ہیں تو سیمولیٹر بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو کیا پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کے آپ کے پاس پورا کنٹرول ہوتا ہے سیمولیشن میں, اور اسی طرح سے ہم جو ریپروڈیوس کر سکتے, لیٹس سے کوئی ہم نے ایک فینومینا یا اگر ہم نے کوئی ایک ایسا سینیریو جنریٹ کیا ہے اس کو ہم ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, جبکہ جو ہے فزیکل سینیریوز کو ریپروڈیوس کرنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی مشکل ہے. یا اسی طرح آپ کے پاس ایک ٹیسٹنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ ڈفرنٹ سینیریو کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ چیز میں یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے کہ سیمولیٹر میں ایسا آپ کو کوئی ڈیوائس کی کاسٹ نہیں انوالو ہوتی تو اس کو آپ آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم نارملی کیا کہتے ہیں کہ جب بھی سینسر نیٹ ورک کے لیے کوئی بھی پروٹوکول ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جو ہے سیمولیٹر میں جو ہے وہ سیمولیٹ کرتے ہیں. اب اس کے لیے کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ سیمولیٹر کے لیے ہمیں سیمولیشن کے لیے کون سا سیمولیٹر جو ہے وہ ہمیں یوز کرنا چاہیے. اب نارملی نیٹ ورک کے پروٹوکول ہم ان کو جو ہے اس کے لیے سیمولیٹر یوز کرتے ہیں, اس سے ہم کہتے ہیں نیٹ ورک سیمولیٹر NS2. NS2 جو ہے بہت ہی فیمس نیٹ سیمولیشن ٹول ہے, اور جتنے بھی انٹرنیٹ کے پروٹوکولز ہیں وہ نارملی لوگ جو ہے وہ اسی پہ ہی ریسرچر ٹیسٹ کرتے ہیں یا اسی پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں فرسٹ. تو ایک تو آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ NS2 کو جو ہے وہ یوز کر سکیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ سینسر نیٹ ورک کے لیے ایز اے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک ٹائنی آپریٹنگ سسٹم جو ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ڈیولپ کیا ہے, ٹائنی آپریٹنگ سسٹم جو کہ سینسر نوڈ کی جو ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز کنسیڈر کرتے ہوئے ایک بہت ہی اسمارٹ سا جو آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے, اور جس کا سائز جو ہے فیو کلو بائٹس کی صورت میں ہے. تو اس آپریٹنگ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے جو ایک سیمولیٹر جو ہے ڈیولپ کیا انہوں نے, جسے ہم کہتے ہیں ٹائنی آپریٹنگ سسٹم سیمولیٹر یا ٹوسم. تو ٹوسم کو بھی آپ جو ہے اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور ٹوسم میں جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے وہ نیسی ہوتی ہے جو کہ سارٹ آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے, جبکہ NS2 میں بھی سی لینگویج ہوتی ہے. NS2 تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں جو ہے ایکسٹینشن کرنا یا اس کو ایک نئے پروٹوکول لکھنا کمپیریٹیولی مشکل ہے, جبکہ ٹوسم جو ہے جو کہ اسپیشلی سینسر نیٹ ورک کے لیے ہی اس کی سیمولیشن کے لیے یا اس کی جو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ڈیولپ کیا گیا یہ اس میں نسبت آسان ہے. تو ٹوسم آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ٹائنی آپریٹنگ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے سیمولیشن جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے ٹوسم کا کہ جب آپ سیمولیشن کے لیے جو آپ کوڈ لکھتے ہیں, جو آپ پروٹوکول لکھتے ہیں, آپ اسی کو جو ہے وہ ایکچوئل جو امبیڈڈ سافٹ ویئر یا ایکچوئل پروٹوکول کو آپ جو ہے وہ امبیڈ کر سکتے ہیں ان سینسر نوڈس. تو اس طرح سے آپ کا جو ایفرٹ جو آپ نے سیمولیشن میں جو اس پہ جو پٹ کی ہے وہ ایفرٹ جو آپ کی ویسٹ نہیں جاتی, اور اسی کوڈ کو جو ہے وہ کمپائل کر کے آپ اس میں امبیڈ کر سکتے ہیں ان ہارڈ ویئر آف دا سینسر نوڈس. اب اس کے بعد جو ہم میک پروٹوکول کو سٹارٹ کرتے ہیں. اب میک پروٹوکول کی کیا ایٹریبیوٹس کی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کولیجن اوائڈنس, کہ نوڈس کو جو ہے وہ اب کولیجن اوائڈنس کی ضرورت کی پیش آئی ہے. یہ وائرلیس ٹرانسمیشن یہ ہوتا ہے کہ جب نوڈ ایک ہی چینل پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ نوڈ کی ٹرانسمیشن جو ایک دوسرے سے کولائڈ کرتی ہیں اور کوئی بھی ٹرانسمیشن جو سکسیسفل نہیں ہوتی, تو اس سے ہم کہتے ہیں کولیجن. اب اس کولیجن کو جو ایسا میک پروٹوکول ہمیں ڈیزائن کرنا ہے, یا بیسیکلی میک پروٹوکول کا جو بیسک فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کولیجنز ہوتی ہیں ملٹیپل ٹرانسمیشن سے اس کو جو ہے اوائڈ کیا جا سکے, اور یہ اس کا میک پروٹوکول کا بیسیکلی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے. دوسرا ہے اس میں انرجی ایفیشنسی, کہ جو بھی آپ میک آپریشن پرفارم کر رہے ہیں ان کو جو ہے انرجی ایفیشنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. تیسرا ہے اسکیلیبلٹی اینڈ اڈاپٹیوٹی. اسکیلیبلٹی مینز کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسمال ریجن میں جو چونکہ سینسر نوڈس کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, کافی ڈینس ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, اس کیس میں ہوتا ہے کہ اسمال سے ریجن میں آپ ہنڈریڈز آف نوڈس جو ہے ڈپلوائے کر دیں, تو اس طرح سے ایک ہی چینل کو لیٹ سے جب ہنڈریڈ یا اس سے بھی زیادہ نوڈ جو ایکسیس کر رہے ہیں تو اس کیس میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کنٹینڈرز یا اس کی تھرو پٹ جو ہے کتنی کم ہو جائے گی, یا کولیجن کے جو چانسز اس کی جو پروبیبلٹیز ہیں وہ کتنی بڑھ جائیں گی. تو ہمیں میک پروٹوکول ایسا ڈیزائن کرنا ہے جو کہ اسکیلیبل بھی ہو, جو کہ لارج نمبر آف نوڈس کو بھی سپورٹ کر سکے. اور اسی طرح سے جو نیٹ ورک کی ٹوپولوجی یا لیٹ سے جب نیٹ ورک نوڈس فیل ہوتے ہیں یا نوڈس ہم زیادہ ڈپلوائے کرتے ہیں تو اس کی ڈائنامکس ٹوپولوجی ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے میک پروٹوکول اڈاپٹیو ہونا چاہیے. اس طرح لیٹنسی ہے. اب نارملی ہم جو ایونٹ سینس کرتے ہیں وہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان کو ریئل ٹائم میں جو ہے سنک نوڈ تک رپورٹ کریں. تو اس کے لیے جو میک پروٹوکول اگر ہم انرجی ایفیشنٹ بناتے ہیں جس میں اگر نوڈ اگر سلیپ اور مسیج ہو جاتے ہیں تو اس سے لیٹنسی آتی ہے, تو اس لیٹنسی کو بھی ہم نے منیمائز کرنا ہے.
تو میک پروٹوکول کو جو ہے کم سے کم ڈیلے جو ہے ٹرانسمیشن ڈیلے جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک فریم جو ہے وہ کیو میں ہی زیادہ لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ اکثر جب تک اس ڈیٹا ہی ایکسپائر ہو جائے اور ایک نیا ایونٹ اگر ہو جائے اور نئی ریڈنگ آپ کے پاس اویلیبل ہو. اس طرح سے فیئرنیس ہے کہ نوڈ میک پروٹوکول کو جو ہے فیئرنیس پرووائڈ کرنی چاہیے کہ لیٹ سے جو بھی نمبر آف کنٹینڈرز ایک سنگل چینل ایکسیس کر رہے ہیں وہ تمام نوڈ جو ہے ان کے لیے سیم اپارچونیٹی ہو اس چینل کو ایکسیس کرنے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ اس کا ہے تھرو پٹ کہ میک پروٹوکول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تھرو پٹ کو جو ہے امپروو کرنے میں. تو میک پروٹوکول لیٹس اگر آپ کولیجنز کو کنٹرول کر لیں تو آپ تھرو پٹ جو ہے وہ زیادہ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح تھرو پٹ بھی اس کے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے. اس طرح بینڈ یوٹیلائزیشن کہ جو بھی اویلیبل بینڈ اس کو جو ہے آپٹیمل یوز کیا جائے, اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے, نہ ہی انڈر یوٹیلائزیشن ہو اور نہ ہی اس کی کنجیشن جو ہے وہ اس میں ہو جائے جس سے آپ آف کورس کولیجن جو ہے بڑھیں گی اور کولیجن سے آپ کی انرجی جو ہے وہ زیادہ کنزیوم ہوگی. اب اگر ہم پہلے سٹارٹ کرنے کے کون سے ہمارے پاس بیسک ٹیکنیکس کیے ہیں میک پروٹوکول کے لیے, اس میں جو سب سے پہلے کیری سینس ملٹیپل ایکسیس ہے. کیری سینس ملٹیپل ایکسیس میں کیا ہوتا ہے کہ نوڈ جب بھی ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو ٹرانسمیشن سے پہلے کیریئر کو سینس کرتے ہیں, چینل کو سینس کرتے ہیں کہ آیا کہ اس پہ آلریڈی کوئی ٹرانسمیشن تو نہیں ہو رہی, اگر تو نہیں ہو رہی پھر اپنا فریم جو ہے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو اس سے ہم کہتے ہیں کیری سینس ملٹیپل ایکسیس پروٹوکول. اب اسی کے جو ہے وہ اب یہ جو ایک سمپل پروٹوکول ہے کہ جب ٹرانسمیشن ہے ویٹ فار دا کمپلیشن آف دا ٹرانسمیشن, اور جب جو ہی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو تب اپنا پیکٹ جو ہے اپنا فریم جو ہے ٹرانسمٹ کر دو. تو لیکن اس میں جو ڈفرنٹ ایشوز ہیں جو کہ ہڈن نوڈ پرابلم ہے, ایکسپوز نوڈ پرابلم ہے, جن کو ہم جو وائرلیس لین میں ڈسکس کر چکے ہیں, تو اس طرح کے ایشوز کو ہم اس میں جو ہے ریزالو نہیں کر سکتے. تو اسی کے لیے ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن اوائڈنس پروٹوکول جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, جس میں کہ آر ٹی ایس, سی ٹی ایس اور ڈیٹا پیکٹ ہے. لیکن اس میں ملٹیپل ایکسیس کولیجن اوائڈنس میں کیا تھا, اس میں اکنالوجمنٹ نہیں تھا کہ ڈیٹا کی ریلائبلٹی کے لیے ایسا کہ آپ کا اکنالوجمنٹ بیکن نہیں تھا. تو اسی کے بعد نیکسٹ جو ہے میک اے ڈبلیو آئی جو کہ میک پروٹوکول فار وائرلیس نیٹورک تھا. تو وہ اس میں بیسیکلی آر ٹی ایس, سی ٹی ایس, ڈیٹا اور اکنالوجمنٹ انکلوڈ تھا. تو 802.11 پروٹوکول جو ہے وہ بیسیکلی میک اے ڈبلیو کی بیس پہ ہی ہے, یا اس میں ڈسٹریبیوٹڈ کوآرڈینیشن فنکشن جو ہے وہ میک اے ڈبلیو کو ہی یوز کرتا ہے ایز اے میک پروٹوکول. اسی طرح سے کچھ اور جو ہے وہ جیسے میک پروٹوکول اس میں ٹی ڈی ایم میں ہے, ایف ڈی ایم میں ہے, سی ڈی ایم میں پروٹوکول ہے. تو یہ ڈفرنٹ آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہیں. تو یا تو آپ ان کے کسی ایک آپشن کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر ان کے ایک ہائبرڈ یا انٹیگریٹڈ اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے ٹی ڈی ایم اے کی بات کرتے ہیں تو ٹی ڈی ایم اے کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں نوڈ کی سنکرونائزیشن آپ کو پریسائز سنکرونائزیشن چاہیے, جو کہ سینسر نوڈ میں پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ نوڈز کے جو سائز, نیٹورک کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور تمام نوڈ کی سنکرونائزیشن کے لیے آپ کو جو بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ آف ٹرانسمیشن چاہیے ہوگی ان کو سنکرونائز کرنے کے لیے, اور ہمارے پاس آلریڈی ہی بیٹریز لمیٹڈ ہیں, تو ہم سنکرونائزیشن کے لیے جو ہے وہ انرجی ویسٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ٹی ڈی ایم اپروچ جو ہے وہ ایسا وہ اٹریکٹیو نہیں ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ ہم ٹی ڈی ایم کو ایف ٹی ایم اے کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یا اس کی ماڈیفکیشن کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ یہ ایک ایسا ڈسٹریبیوٹڈ سنکرونائزیشن پروٹوکول کے ساتھ ٹی ڈی ایم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ایف ڈی ایم میں ہے, ایف ڈی ایم بھی ہم یوز نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس اسپیکٹرم ہی لمیٹڈ ہے. وائرلیس سینسر نیٹورک جیسا شروع میں کہا کہ یہ آئی ایس ایم بینڈ میں آپریٹ ہوتے ہیں, اور آئی ایس ایم بینڈ میں آلریڈی بہت سے ڈیوائسز یا بہت سے پروٹوکول جو ہے اس کے لیے ڈیزائن کیے گئے. تو اگر یہ پروٹوکول بھی اسی ہول اسپیکٹرم کو یوز کریں تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایگزسٹنس ایشوز آئیں گے اور ہم جو ہے وہ ایف ڈی ایم اے کو بھی ایفیشینٹلی یوز نہیں کر سکتے. اس طرح سے سی ڈی ایم اے پروٹوکول, اب سی ڈی ایم اے کو بھی ہم یوز نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس میں ہمیں ہر نوڈ کے لیے ایک علیحدہ سے آرتھوگونل کوڈ چاہیے, اور سینسر نوڈ چونکہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور ہر نوڈ کو ایک علیحدہ سے کوڈ اسائن کرنا دس از ناٹ اے ٹریویل ٹاسک. سو یہ بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے اور اس کو ہم سی ڈی ایم اے کو بھی ہم اس میں یوز نہیں کر سکتے. اب انرجی ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ میک پروٹوکول میں کن کن فیزز میں کن کن فنکشنز پرفارم کرتے ہوئے جو ہے انرجی کنزیوم ہوتی ہے. سب سے پہلا تو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ کولیجن ہے, کہ جب کولیجن ہوتی ہے تو جو آپ کی ٹرانسمیشن تھی, پہلے آپ نے انرجی ٹرانسمیشن انرجی جو ہے کنزیوم کی تھی ٹرانسمیشن میں, وہ آپ کی ویسٹ جائے گی, اس لیے کہ پیکٹ آپ کو ری ٹرانسمٹ کرنا پڑے گا. تو وہ جو ہے وہ یوز لیس انرجی رہی جس کو آپ نے سمپلی کولیجن میں ویسٹ کر دیا. تو اگر آپ کولیجن کو جو ہے کنٹرول کر لیں تو آپ انرجی کو سیو کر سکتے ہیں. سو سیکنڈ ہے کنٹرول پیکٹ اوور ہیڈ. نارملی ہم نیٹورک کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے ہم کچھ ایکسٹرا ٹریفک جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں,
اور وہ ایکسٹرا ٹریفک جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ کے نیٹ ورک کے اوپر اوور ہیڈ ہوں گے یا نوڈس جو ہیں وہ اتنی زیادہ انرجی کنزیوم کریں گے. تو اگر ہم یہ کنٹرول پیکٹس کو جو کنٹرول کر لیں یا ان کو جو کم کر لیں تو ہم انرجی سیو کر سکتے ہیں. نہ صرف کنٹرول پیکٹ بلکہ جو آپ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں اس ڈیٹا کے ساتھ بھی کچھ ہیڈرز آپ ایڈ کرتے ہیں, اور اگر وہ ہیڈر کا سائز جو کافی زیادہ ہوگا تو وہ بھی ایسا آپ کے پاس جو ہے وہ انرجی ویسٹیج ہے. تو ہیڈر کو کنٹرول کرنا اور پلس کنٹرول پیکٹس کو منیمائز کرنا, تو اس طرح سے ہم جو ہے اوور ہیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تیسرا اوور ہیڈنگ ان نیسیسری ٹریفک, کہ اب آپ ایسا پیکٹ ریسیو کر رہے ہیں کہ جو کہ اس نوڈ کے لیے جو ہے وہ انٹینڈڈ نہیں ہے, کہ ڈیسٹینیشن وہ نہیں ہے بلکہ ڈیسٹینیشن کوئی اور ہے اور نوڈ جو ہے اس پیکٹ کو ریسیو کر رہا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اوور ہیڈنگ. تو ان نیسیسریلی پیکٹ کو ریسیو کرنا جو ہے اس سے بھی انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے. اس طرح سے اوور ایمٹنگ ہے. اوور ایمٹنگ مینس دیٹ کہ جب ایک ٹرانسمیٹر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے, فریم ٹرانسمٹ کر رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ جو ریسیور ہے وہ ویک اپ موڈ میں, اگر تو ریسیور جو ڈیسٹینیشن جو اگر سلیپ موڈ میں ہے تو وہ ٹرانسمیشن بھی آپ کی ویسٹ جائے گی اور ٹرانسمیٹر کو یا سورس کو دوبارہ سے ٹرانسمٹ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے اوور ایمٹنگ میں بھی ہم انرجی کنزیوم کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں کہ جب ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں اور اس چیز کو انشور کریں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریسیورس کو ریسیو کرنے کے لیے ہوگا, تو اس طرح سے ہم اوور ایمٹنگ سے بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لانگ آئیڈل ٹائم ہے, کہ آئیڈل ٹائم نارملی جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, کہ نارملی ڈیٹا لیٹس سے اگر ایک سیکنڈ میں ہم دیکھیں تو ایک سیکنڈ میں ایک نوڈ جو ہے وہ اگر ایک رپورٹ سینڈ کر رہا ہے تو وہ رپورٹ ہوتا ہے 5 ملی سیکنڈ یا 10 ملی سیکنڈ یا میکسیمم کہہ لیں 100 ملی سیکنڈ, اتنے ٹائم میں اس کو کنزیوم کر. باقی جو ٹائم ہے 900 ملی سیکنڈ تو وہ ہمیشہ آئیڈل لسننگ میں جو ہے وہ یوز کرتا ہے. تو اس آئیڈل لسننگ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ گراف جس میں دکھایا تھا کہ آئیڈل لسننگ میں بھی کافی سگنیفیکنٹ انرجی کنزیوم ہوتی ہے. تو اگر ہم اس آئیڈل لسننگ کو کنٹرول کر لیں تو تب بھی ہم انرجی کو جو ہے زیادہ ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور نارملی یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ آلموسٹ 50% انرجی جو آپ کی آئیڈل ٹائم میں جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے. انرجی ہم بات کرتے ہیں ہم ٹی ڈی ایم جیسے میں نے بات کی, یا ٹی ڈی ایم اپروچ جو ہے وہ کنٹینشن فری اپروچ ہے, اور اس طرح سے ایک دوسری کنٹینشن بیسڈ پروٹوکول ہے. اب کنٹینشن فری پروٹوکول یا کنٹینشن بیسڈ پروٹوکول اگر ہم ان میں چوائس کرنا ہے کہ ہمیں کون سا ڈیزائن کرنی ہے, تو اس میں اگر ہم ڈفرینس کو دیکھیں تو سب سے پہلا ڈفرینس یہ آتا ہے کہ اب کنٹینشن فری پروٹوکول نارملی جو ہے وہ ٹی ڈی ایم بیسڈ اپروچ ہوتی ہیں, اور ٹی ڈی ایم میں جو ہے وہ اس سے ہم آسانی سے انرجی کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح سے کہ جب ہم نے ایک نوڈ کے لیے ایک ٹائم سلاٹ ایلوکیٹ کر دی اور نوڈ ہمیشہ اسی ٹائم سلاٹ میں ٹرانسمٹ کرے گا, تو جو اس کا باقی ٹائم ہے اس کے لیے نوڈ کو ہم جو ہے سلیپ موڈ میں سوئچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ کنٹینشن فری پروٹوکول جو کہ ٹی ڈی ایم بیسڈ اپروچ ہے یہ نارملی اسکیلیبل نہیں ہوتی. اسکیلیبل مینس کہ جتنے نمبر آف نوڈز بڑھتے جائیں گے تو اتنے ہی نوڈ کا جو ڈیلے ہے فریم کے ٹرانسمیشن ڈیلے جو بڑھتا جائے گا, جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اسی طرح سے اڈاپٹیو نہیں ہے کہ لیٹس سے نوڈ کم زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹی ڈی ایم اپروچ جو ہے وہ ان کے حساب سے اڈاپٹ نہیں کر سکتی. اس کے اگینسٹ جب کنٹینشن بیسڈ پروٹوکول کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نیٹ ورک ڈائنامکس کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور لیٹس سے جب بھی ہم کوئی نئے نوڈ ایڈ کر رہے ہیں, نوڈ کم ہو رہے ہیں, تو ایزیلی جو ہے وہ اس میں اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم جو ہے ایکچوئل میک پروٹوکولز کی بات کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے سینسر نیٹ ورک کے لیے پروٹوکول ڈیزائن کیا گیا وہ وائرلیس سینسر میک پروٹوکول ہے. سینسر میک پروٹوکول جیسا کہ انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ اپنے لیے ایک لسن اور سلیپ اسکیجول ڈیفائن کرتا ہے. لسن یا ویک اپ پیریڈ جسے کہتے ہیں, اور سلیپ پیریڈ ہوتا ہے. اب جب ایک نوڈ ایک اپنا یہ اسکیجول جو ہے ڈیٹرمن کر لیتا ہے تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ اسی اسکیجول پہ ہی آپریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس اسکیجول کا جو ہے ٹریفک کے ساتھ یا لوڈ کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ایک ڈیوٹی سائیکل جو اس نے ڈیٹرمن کر لیا ہے وہ ڈیوٹی سائیکل ہمیشہ اس کا جو ہے وہ فکس رہتا ہے. ڈیوٹی سائیکل کیا ہوتا ہے کہ لسن انٹرول ڈیوائڈیڈ بائی فریم لینتھ یا اس کا جو سلیپ ٹائم ہے. تو اب فریم اسکیجول جو ہے وہ کیسے اسائن کرتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا لسن پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس میں ایک سنکرونائزیشن پیریڈ ہوتا ہے, اور پھر اس میں جو آر ٹی ایس سی ٹی ایس پیریڈ ہوتا ہے. تو وہ جو لسن پیریڈ میں جو ہے نوڈ ہمیشہ اپنے جو اسکیجول جو انہوں نے ڈیٹرمن کر لیے ہیں وہ ان کو سنکرونائز کرتے ہیں, اور جب نوڈ اپنے اسکیجول سنکرونائز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آر ٹی ایس جو ہے وہ اس کو لسن کرتے ہیں. اور آر ٹی ایس مینس کہ اگر کوئی اور نوڈ جو ہے ٹرانسمیشن نہیں کر رہا, اور اس طرح سی ٹی ایس کو لسن کرتے ہیں کہ سی ٹی ایس کے لیے اگر کوئی نوڈ جو ہے وہ کوئی پیکٹ ریسیو نہیں کرنا چاہ رہا, اور اس کے بعد ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد آر ٹی ایس سی ٹی ایس کے بعد وہ سلیپ موڈ میں جو ہے وہ سوئچ ہو جاتے ہیں. اب اس کے اگر ہم آپریشنز کی بات کریں
کہ اس میں جو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اسکیجول کو چوز کرنا. اب اسکیجول چوز ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نوڈ جو ہے وہ اپنے نیبرس کے ان کو کوئی اسکیجول اناؤنس ہوا, ان کو ریسیو کیا اور اسی اسکیجول کو وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اسکیجول ہوتا ہے نارملی نوڈ جو ہے وہ سنک پیریڈ میں سنک بیکن کے ذریعے سنک پیکٹ کے ذریعے اناؤنس کرتے ہیں. اور اگر نوڈ کو جو ہے وہ سنک بیکن نہیں ملا تو نوڈ اپنی مرضی سے اپنا ایک اسکیجول ڈیفائن کر سکتا ہے اور اس اسکیجول کو جو ہے سنک پیریڈ میں جو ہے اناؤنس کر دے گا. اور اگر تو اس کو اسکیجول جو ہے وہ مل گیا ہے تو پھر نوڈ جو ہے ہمیشہ اسی اسکیجول اپنے نیبر کے جو اسکیجول اسی کو فالو کرے گا اور پھر اسی کو ایز اٹ از جو ہے اناؤنس کر دے گا. اور یہ بھی کوائٹ پاسبل ہے کہ نوڈ ہمیشہ ایک اپنے نیبر سے جو ہے ایک سے زیادہ ڈفرنٹ جو ہے اسکیجول جو ہے اڈاپٹ کرے. تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ جو بھی ڈفرنٹ اسکیجولز ہیں ان تمام اسکیجولز کو جو ہے وہ فالو کرے گا. تو اس طرح کی اگر ہم اپروچ جب یوز کریں گے تو اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئیڈل ٹائم جو ہے زیادہ بڑھ جائے گا یا ڈیوٹی سائیکل جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ ہو جائے گا اور یہ اپروچ جو ہے وہ اس وقت انرجی ایفیشینٹ نہیں رہے گی. اب جس طرح سے پہلے کہا کہ ہمیشہ اس کا جو لسن پیریڈ ہے اس کو ہم نے جو 3 پورشن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے سنک پیریڈ ہے, ایک ہے آر ٹی ایس پیریڈ ہے, ایک ہے سی ٹی ایس پیریڈ ہے. جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لسن کے جو ہے پیریڈ کو سنک پیریڈ ہے فار سنک ہے, فار آر ٹی ایس ہے, فار سی ٹی ایس ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلیپ پیریڈ ہے. تو سنک پیریڈ میں ہمیشہ نوڈ جو ہے وہ سنکرونائز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہ سنکرونائزیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ نارملی کلاک ڈرفٹ کی وجہ سے بھی دو نوڈز کی آپس میں جو ٹائم جو ہے وہ کلاکس میں ڈفرنس آ سکتا ہے. تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم سنک پیریڈ میں جو ہے وہ اسکیجول جو ہے دوبارہ سنکرونائز کرتے ہیں. اور اس طرح سے آر ٹی ایس پیکٹ میں نوڈ جو ہے وہ آر ٹی ایس کو لسن کرتے ہیں. اگر تو آر ٹی ایس کو ریسیو ہوا ہے اس کا مطلب کہ کوئی اور نوڈ ٹرانسمیشن کرنے جا رہا ہے اور اس دوران میں نوڈ جو ہے اپنی سلیپ موڈ میں سوئچ ہو جاتا ہے. اور اس طرح سی ٹی ایس کے لیے بھی ٹائم ہم نے ریزرو کیا ہے اور سی ٹی ایس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے سلیپ موڈ میں جاتا ہے. اب اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح کہ آپ نیکسٹ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اڈاپٹیو لسننگ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس کو دیکھ کے جو سلیپ موڈ میں جاتا ہے یا سی ٹی ایس کو دیکھ کے سلیپ موڈ میں جاتا ہے تو یہ اس کے اڈاپٹیو لسننگ ہے اور اس سے بھی ہم انرجی کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس میں آپ جو لو ڈیوٹی سائیکل جو اچیو کرتے ہیں اور لو ڈیوٹی سائیکل سے آف کورس آپ انرجی کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. کہ جیسا سینڈر پہلے آر ٹی ایس اس نے سینڈ کیا, ریسیور نے جب آر ٹی ایس جو ہی ریسیو کیا تو وہ سلیپ موڈ میں چلا گیا. ابھی سلیپ ڈیوریشن کتنا ہوگا اب چونکہ جیسا ہم نے وائرلیس لین اسٹینڈرڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ آر ٹی ایس میں ڈیوریشن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سینڈر جو ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے چینل کو کیپچر کرے گا. تو اسی ڈیوریشن کو دیکھتے ہوئے ریسیور جو ہے اتنے ٹائم کے لیے سلیپ موڈ میں سوئچ ہوتا ہے. اور جو ہی وہ سینڈر لیٹ سے اس نے جو سی ٹی ایس ریسیو کیا اس میں ڈیٹا کا بھی انٹرول تھا, پھر اس میں ایکنالجمنٹ کا انٹرول تھا, اور جو ہی اس نے ایکنالجمنٹ ریسیو کیا تو اس کے بعد دوبارہ وہ ریسیور جو ہے جو سلیپ موڈ میں سوئچ ہوا تھا وہ واپس جو ہے ویک اپ موڈ میں آ جاتا ہے. اور اگر کسی نوڈ نے آر ٹی ایس ریسیو نہیں کیا, سی ٹی ایس ریسیو کیا ہے تو وہ سی ٹی ایس کو ریسیو کر کے سلیپ موڈ میں جو ہے سوئچ ہو جائے گا اور جو ہی وہ ٹرانسمیشن جو ہے کمپلیٹ ہوگی دوبارہ وہ ویک اپ موڈ میں آ جائے گا اور نیکسٹ اس کا جو ہے وہ لسن پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اب اس اپروچ کے جو ہے وہ ڈرا بیکس ہیں. ڈرا بیکس یہ ہیں کہ اس میں نوڈ جو ہے وہ زیادہ ٹائم کے لیے جو سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں. آف کورس یہ انرجی ایفیشنسی تو ہے لیکن یہ زیادہ ٹائم کے لیے سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں اور جس سے کہ پیکٹ میں لیٹنسی ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے. اور یہ زیادہ لیٹنسی جو ہے وہ آپ کے ٹائم کریٹیکل یا ریئل ٹائم اپلیکیشن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے بسٹی فارم میں ٹریفک جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. بسٹی فارم میں اس لیے کہ جب نوڈ سلیپ موڈ میں ہوتا ہے تو تمام فریم جو ہے اس کیو میں جاتے ہیں اور جو ہی واپس جو ہے وہ ویک اپ موڈ میں آتا ہے تو جو بھی سیکیورڈ فریم ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن سٹارٹ کرتا ہے. اور نہ صرف وہ کیورڈ فریم بلکہ اگر اسی ایکٹیو ٹائم کے دوران بھی اگر کوئی اور فریم آتے ہیں تو پھر وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. لیکن جو اس کا ویک اپ ٹائم ختم ہوگا ریگارڈلیس آف دیٹ کہ اگر نوڈز کے پاس ہائر لیئر سے اور ڈیٹا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو جو اس کا جو ویک اپ ٹائم ختم ہوگا وہ دوبارہ سلیپ موڈ میں چلا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ دوبارہ پیکٹ جو کیو میں جو ہے جانا شروع ہو جائیں گے. تو اگر اس فنامنا اگر آپ دیکھیں جیسا سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں, اگر ہم نارمل جو فریم کی ٹرانسمیشن ہے یا ریسیپشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نارمل میں دیکھنے کا آپ کے پہلے ایک فریم جو ہے وہ ٹرانسمٹ جا رہا ہے, پھر ریسیو ہو رہا ہے, پھر ٹرانسمٹ کر رہا ہے, پھر 2 ریسیو کر رہا ہے اینڈ سو آن. لیکن جب ایس میک پروٹوکول یوز کرتے ہیں تو اس کیس میں جب سلیپ موڈ ہے, پہلے سلیپ موڈ کے دوران جو بھی فریم جو ٹرانسمیشن یا ریسیپشن ہوتی ہے جو ٹرانسمیشن ہے وہ کیو میں چلے جاتے ہیں اور پھر نوڈ جو ہے جب ایکٹیو ہوتا ہے تو تب ان تمام فریم کو نہ صرف کیوڈ فریم بلکہ جو اس نے اس دوران میں ریسیو کیا ہے ان کو بھی اسی ٹائم پہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو یہ ایک طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک برسٹ آف ٹریفک ہے نہ کہ ایک کنٹینیوس ٹریفک پیٹرن ہے.
پھر دوبارہ سلیپ موڈ میں آ جاتا ہے. گو کہ اس کے پاس اسٹل جو ہے وہ فریم جو ہے یہ پیکٹ سے ہائر لیئر سے آ رہے تھے لیکن وہ ان کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ سلیپ موڈ میں چلے تا پھر ایکٹیو ٹائم میں. تو اس طرح ہمیشہ ٹریفک آپ کی جو ہے وہ بسٹی فارم میں ہوگی, اور ایک بسٹی ٹریفک ہوگی جس سے کہ جٹر زیادہ ہوگا. لیٹس سے اگر ہم ملٹی میڈیا اپلیکیشن کی بات کریں کہ ویڈیو سینسر ہے تو اس میں جٹر زیادہ ہوگا, اور یا ایک انڈیویجول پیکٹ کی لیٹنسی جو ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. ٹائم میک پروٹوکول بیسیکلی اڈاپٹیو ڈیوٹی سائیکل کو یوز کرتا ہے. اڈاپٹیو ڈیوٹی سائیکل ان دا سینس کہ جو اس کا ویک اپ ٹائم ہوتا ہے وہ اڈاپٹیو ہوتا ہے. اڈاپٹیو ود رسپیکٹ ٹو دا لوڈ اور ٹریفک, کہ جب اس کے پاس ٹریفک زیادہ ہے نوڈ کے پاس تو اپنا ویک اپ ٹائم جو ہے اس کو انکریز کر لیتا ہے, اور جب ٹریفک کم ہے تو اپنا ویک اپ ٹائم جو ہے وہ کم کر لیتا ہے. آف کورس یہ ایک آئیڈیل سولوشن ہے لیکن اس کا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب نوڈ اس طرح سے اپنا اسکیجول جو ہے وہ کنٹینیوسلی چینج کر رہا ہے تو دوسرے نوڈ کے ساتھ سنکرونائز کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور ہمیشہ نوڈ جو ہے وہ ان سنکرونائز فارم میں جو ہے وہ آپریٹ ہوں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ لیٹس سے جب ایک نوڈ دوسرے نوڈ کو پیکٹ فارورڈ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نوڈ سے سلیپ موڈ میں چلا جائے, تو اس طرح سے جو آپ کے راؤٹ کی جو فیلئر کے چانسز ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ٹی میک پروٹوکول جو ہے وہ پہلے فریم ٹرانسمٹ کرتا ہے ایکٹیو ٹائم کے دوران, اور پھر ایکٹیو ٹائم فکس نہیں ہے بلکہ ٹی اے انٹرول دیا ہے. ٹی اے انٹرول بیسیکلی اس کا ایک تھریش ہولڈ ویلیو ہے. یہ تھریش ہولڈ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ آئیڈل لسننگ کے بعد نوڈ سلیپ موڈ میں جائے گا. اگر تو اس تھریش ہولڈ کے دوران کوئی اور پیکٹ ریسیو نہیں ہوتا تو پھر نوڈ سلیپ موڈ میں جاتا ہے, اور اگر ریسیو ہو جاتا ہے تو وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ ریسیو کرے گا یا ٹرانسمٹ کرے گا, اور پھر دوبارہ سے اپنا ٹی اے یا تھریش ہولڈ انٹرول جو اسٹارٹ کرے گا, اور پھر اس پہ جو ہے وہ ایکسپائر ہوگا. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تھریش ہولڈ جو ہے یا ٹی اے کی ویلیو کو جو ہے وہ کیسے ڈیٹرمن کیا جائے. تو اس سے ڈائنامکلی ایکٹیو پیریڈ کی جو ہے ٹائم ویلیو جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اب یہ جو جبکہ نارمل جو آپریشن ہے اس کے جو اسکیجول مینٹیننس ہے وہ سیم لائک ایس میک پروٹوکول ہے کہ سنک پیریڈ کے دوران نوڈ جو بھی اس کا جو ویرنگ اسکیجول ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا فائنل کو اسکیجول پہ جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. تو لیکن جو اس میں اڈاپٹیوٹی ہے وہ سیم لائک 8.11 پروٹوکول ہے. اب اس کے بعد جو ہے کہ ہم یہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس تھریش ہولڈ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے. تو نارملی یہ کرتے ہیں کہ تھریش ہولڈ کی ویلیو جو ہے وہ سی ٹی ایس ٹائم پیریڈ, ایک سی ٹی ایس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں فریم سینڈ کر سکتے ہیں, آر ٹی ایس کا جو فریم ٹائم پیریڈ ہے, پلس جو اس کا جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے. ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا مطلب یہ کہ ایک ٹائم بٹوین اینڈ آف آر ٹی ایس اینڈ سی ٹی ایس, کہ یہ جو ٹائم انٹرول ہے ان تین ویلیوز کا جو ہے ان کے سم سے جو ہے تھریش ہولڈ کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے. نارملی یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ تھریش ہولڈ کی ویلیو جو ہے 1.5 آف دا سم آف دیز ویلیوز جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں, یعنی کہ ٹی اے از اکول ٹو 1.5 ملٹیپلائڈ بائی سی پلس سی ٹی ایس ٹائم انٹرول پلس آر ٹی ایس ٹائم انٹرول پلس ٹرن اراؤنڈ ٹائم. ان کی جو ویلیو ہے اس کا جو 1.5 فیکٹر جو ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے ٹائم آؤٹ ویلیو کی جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. اب ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول جو ہے وہ ایڈوانٹیجز کیا ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ویریبل ٹریفک کے لیے جو ہے بہت جو ہے وہ اٹریکٹیو سولوشن ہے, جبکہ ایس میک پروٹوکول جو ہے ویریبل ٹریفک کے لیے جو ہے وہ اتنا ایکسیپٹیبل سولوشن نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس نوڈ کے لیے اسکیجول کو مینٹین کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ نوڈ کے جو اسکیجول ہے وہ ٹریفک کے حساب سے چینج ہو رہا ہے, اور اس کو جو ہے وہ دوسرے نوڈ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا, نیگوشیٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے. اور اسی طرح سے دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں انفیئرنیس انوالو ہو جاتی ہے کہ جب نوڈ کے پاس ٹریفک سینڈ کرنے کے لیے ہے تو نوڈ اپنا ایکٹیو پیریڈ جو بڑھا لیتا ہے, اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی نوڈ جو ایک لمبے عرصہ کے لیے لمبے ٹائم کے لیے جو ڈیٹا سینڈ کرتا تھا, جبکہ دوسرے نوڈ جو ہے وہ آر ٹی ایس سی ٹی ایس کو دیکھ کے خود سلیپ موڈ میں جو ہے سوئچ ہوتے رہتے ہیں, اور اس طرح سے ایک ہی نوڈ چینل کو کیپچر کر کے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور یہ انفیئرنیس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو جس کی وجہ سے ہم جو ہے ٹیم میک کو بھی ایز اے گڈ پروٹوکول کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے ڈائنامک سینسر میک پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. ڈائنامک سینسر میک پروٹوکول بیسیکلی ٹی میک کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹی میک میں تو جو ایکٹیو پیریڈ ہے وہ ویری کر رہا ہے نوڈ ٹو نوڈ,
لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ نوڈ کا جو ایکٹیو پیریڈ جب ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے ڈیوٹی سائیکل کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں فار لائٹ ٹریفک سائز، جب لوڈ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کیس میں ہم جو ایکٹیو موڈ ہے، ایکٹیو ٹائم کو زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں لاجک یہ ہے کہ اس ایکٹیو ڈیوریشن کو اس طرح سے ہم زیادہ کرتے ہیں یا ڈیوٹی اس طرح سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو دوسرے نیبرنگ نوڈز ہیں ان کے اسکیجول پہ کوئی افیکٹ نہ ہو. تو اس کے الگورتھم اس طرح سے ہے کہ جب بھی ایک ریسیور ایک ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، پیکٹ ریسیو کرتا ہے، اور اگر اس فریم کا یا پیکٹ کا ڈیلے اگر آبزرو کرتا ہے کہ زیادہ ہے، ایکسپیکٹڈ ڈیلے سے زیادہ ہے، یا اس کا جو ریکوائرڈ ٹالریبل ڈیلے اس سے زیادہ ہے، تو اس کیس میں کیا کرے گا کہ اپنا جو اسکیجول ڈیوٹی سائیکل اس کو ڈبل کر لے گا. ڈبل کرنے کا مراد یہ ہے کہ اپنا جو سلیپ ٹائم ہے اس کو ہاف کر دے گا. تو اور اب جب ہاف کرے گا تو جب دوبارہ اپنے نوڈ جو ہے وہ اس ہاف اسکیجول کو جو ہے وہ اپنے ٹرانسمیٹر کو جو ہے وہ اناؤنس کرے گا، اور ٹرانسمیٹر بھی اکارڈنگلی اپنا جو ڈیوٹی سائیکل جو ہے وہ چینج کر لے گا اکارڈنگ ٹو ریسیور. تو اس طرح سے ریسیور بیسڈ جو ہے وہ یا لوڈ بیسڈ جو ہے ٹائم اسکیجول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے بہت اچھے انداز میں بہتر طریقے سے ہم جو ویریبل ٹریفک کو جو ہے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا ایڈوانٹیج بھی یہی ہوگا کہ دوسرے جو نوڈز ہیں جو اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو رہے ان کے اسکیجول پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اس کے لیے جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل پہلے ایک جو ہے وہ اس کے اسکیجولنگ موڈ میں پہلے ایک لسن پیریڈ ہے، پھر سلیپ پیریڈ ہے، پھر لسن پیریڈ ہے. اب یہ جو سلیپ پیریڈ ہے کافی زیادہ ہے. اب لیٹس سے کہ ایک ریسیور نے جو ہے وہ ڈیلے جو ہے وہ زیادہ آبزرو کیا تو اس کے بعد اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی سائیکل کو ڈبل کرتا ہے. ڈیوٹی سائیکل کیسے ڈبل کرتا ہے کہ اپنا جو سلیپ ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ ہاف کر دیتا ہے. ہاف کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس سلیپ ٹائم میں ایک اور ایکٹیو انٹرول جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہے. تو جس طرح کہ آپ دوسری ایک لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لسن ٹائم ہے، پھر اس کے بعد جو ایگزسٹنگ سلیپ ٹائم تھا اس ٹائم کے اندر ہم نے اس کے ہاف میں ایک اور لسن موڈ جو لسن سلاٹ جو ہے ہم نے دوبارہ سے میں ایڈ کر دیا ہے. تو اس طرح سے کہ پہلے جو اس کا جو سلیپ ٹائم اور لسن ٹائم کی جو ریشیو تھی اس سے جو ہے لسن ٹو سلیپ ریشیو جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. تو اس طرح سے جو نوڈ جو ہے ایگزسٹنگ جو اسکیجول کو فالو کر رہے تھے تو وہ اسٹل اس نئے نوڈ کے اسکیجول کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لسن ٹائم پہ یہ نوڈ بھی لسننگ موڈ میں ہوں گے. لیکن ان نوڈز نے لیٹنسی کو کم کرنے کے لیے اپنا ایک نیا لسن انٹرول جو ہے ایگزسٹنگ سلیپ اسکیجول میں ایڈ کر لیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیوٹی سائیکل کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسکیجول چینج ہوا ہے یہ نیبرز کو جو ہے افیکٹ نہیں کرے گا. اسی طرح سے ایک اور میک پروٹوکول ہے جسے ہم ٹریفک اڈاپٹیو میک پروٹوکول کہتے ہیں، ٹراما پروٹوکول. اب ٹراما پروٹوکول بیسیکلی جو پچھلے پروٹوکول ہیں ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے پرپوز کیا گیا. اب اس میں کیا کہتے ہیں، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ٹریفک اڈاپٹیو میک پروٹوکول. ٹریفک اڈاپٹیو مینس دیٹ اس کا جو سلیپ یا ویک اپ اسکیجول ہے بیسیکلی اٹ از بیسڈ آن دا لوڈ آف ٹریفک. جتنی زیادہ ٹریفک ہوگی اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ٹائم ہوگا، جتنی کم ٹریفک ہوگی اتنا ہی کم ایکٹیو ٹائم ہوگا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹوٹل پیریڈ ہے اس کو دو پیریڈس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، دو سب پیریڈس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہم رینڈم ایکسیس پیریڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو اسکیجول پیریڈ کہتے ہیں. رینڈم ایکسیس پیریڈ میں نوٹس جو ہیں وہ جو انہوں نے اسکیجول پیریڈ میں ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اس ڈیٹا کے لیے اپنا ٹائم جو ہے وہ ریزرو کرتے ہیں ان رینڈم ایکسیس. تو رینڈم ایکسیس میں تمام نوٹس جو ہیں وہ کنٹینٹ کرتے ہیں چینلز کے لیے، اور اس دوران میں ہر نوڈ جو ہے اپنا ٹوٹل نمبر آف سلاٹس جو اپنا ڈیٹا جو اس نے ٹرانسمٹ کرنی ہے ان کو جو ہے کیلکولیٹ کرتا ہے، اس کے اگینسٹ جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جسے ہم اسکیجول انٹرول کہتے ہیں. تو ہر نوڈ رینڈم ایکسیس میں اپنا اسکیجول انٹرول کیلکولیٹ کر کے اس کے کورسپونڈنگ جتنی سلاٹس بنتی ہیں اتنی سلاٹس کے لیے جو ہے وہ ایکسیس کرتا ہے، یا ان سلاٹس کے لیے اپنی جو ہے ہائی پرائورٹی جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے. اور پھر رینڈم ایکسیس میں چونکہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر نوڈ جو ہے وہ اسی رینڈم ایکسیس پیریڈ میں جو ایکسیس کر سکے میڈیم، بلکہ جن کو جو ہے وہ چانس ملتا ہے اس پیریڈ کے دوران میں وہ اپنے یہ فیوچر سلاٹس جو ریزرو کر لیتے ہیں. تو اس میں ایک تو نوڈ یہ کہ اپنی نمبر آف سلاٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنی ہونی چاہیے، اور پھر جو نمبر آف ریسیورز ہیں ان سلاٹس کے لیے کون کون سے ریسیور جو ہے ان کو ریسیو کریں گے تو ان ریسیورز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور پھر یہ پورا جو ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے بیسیکلی ان کو جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. اب یہ نمبر آف ریسیورز ہیں، ایک تو یہ سینیریو ہے کہ ان کے آئی ڈیز اناؤنس کریں، تو آئی ڈیز نہیں بلکہ اناؤنس کرتے بلکہ نیبرز کی جو لسٹ ہوتی ہے ان کے آرڈر کی صورت میں ہر نیبر کے لیے ایک بٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کی جو ہے پریزنس یا ایبسنس کے لیے. فار ایگزامپل اگر نیبرز کی لسٹ میں جو ہے وہ اس کے سیکوینشل آرڈر میں اگر تو ہر آئی ڈی کے اگینسٹ لیٹس سے فرام اسٹارٹنگ فرام لو آرڈر ٹو ہائر آرڈر،
تو اگر تو نوڈ کی جو ہے اس کے آئی ڈی کے کرسپونڈنگ بٹ ایگزسٹ کرتی ہے، مینس کہ وہ ریسیور ہے، اگر نہیں ایگزسٹ کرتی تو ریسیور نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک بٹ میپ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، وہ جیسے آئی ڈیز اناؤنس کریں وہ بٹ میپ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو اس طرح سے اوور ہیڈ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ہر نوڈ اپنی سلاٹس اور نمبر آف ریسیور جو ہے بٹ میپ کی صورت میں اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ ریسیور جو ہے وہ پھر ان سلاٹس کے لیے ہمیشہ جو ہے ویک اپ موڈ میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے لیے نوڈ نے جو ہے آلریڈی ٹائم جو ریزرو کر لیا. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ٹریفک اگینسٹ جو اڈاپٹیو. اگر ایسے کسی نوڈ کے پاس ٹریفک نہیں ہے تو وہ دوبارہ اس کیجول انٹرول میں دوبارہ کبھی بھی ویک اپ موڈ میں نہیں ہے گا، بلکہ دوبارہ رینڈم ایکسیس پیریڈ میں دوبارہ اگر ڈیٹا ہوگا تو پھر اس کے لیے ایکسیس کرے گا. تو یہ ہے ٹریفک اڈاپٹیو. اڈاپٹیو ہوتا ہے ٹریفک کے لحاظ سے. اب اس اپروچ کے ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ بیسیکلی نوڈ جو ہے ہم اس کے لیے جو آئی ڈیز ریسیورس کے لیے جو ہے اسپیسیفک ریسیور ہیں ان کی آئی ڈیز نہیں اناؤنس کرتے، بلکہ ان کے لیے صرف ایک بٹ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے اوور ہیڈ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہر نوڈ کو اس دوران میں ویک اپ موڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف وہی جو ریسیورز ہیں، جو انٹینڈیڈ ریسیورز ہیں وہی آن رہتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہم بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں. لیکن اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس میں ہمیشہ جو یہ خیال ہوتا ہے جو رینڈم ایکسیس پیریڈ ہوتا ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 1/7 ہوتا ہے اسکیجول پیریڈ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 12.5% آف ٹوٹل ٹائم نوڈ ہمیشہ جو ہے چاہے وہ ان کے پاس ٹریفک ہے یا نہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ لسن موڈ میں آئیں گے. تو یہ ایک اوور ہیڈ ہے اور یہ بھی ایک انرجی کنزمپشن اس لیے کہ وہ ہمیشہ آئیڈل موڈ میں ہوں گے. اسی طرح سے ایک ڈی میک پروپوزل ہے. ڈی میک میں یہ ہوتا ہے کہ نوڈ کے پہلے جو ایک ڈیٹا ایگریگیشن ٹری بناتے ہیں اور پھر نوڈ جو ہے وہ اپنا جو ٹرانسمیشن ریسیپشن اسکیجول جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈگری آف دا ڈیپتھ ان دا ٹری جو ہے وہ اپنے اناؤنس کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے جو لوور نوڈ ہے جو کہ لیف نوڈ ہے اس کا جب ٹرانسمیشن انٹرول سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ہائر لیول نوڈ ہے اس کا ہمیشہ اس کے کرسپونڈنگ ایک ریسیو انٹرول ہوگا. تو اس طرح سیکوینشلی جو ہے اسٹارٹنگ فرام دا لیف نوڈ ٹوورڈز دا روٹ نوڈ جو ہے ہر نوڈ کے جب لوور نوڈ کا جو ایک ٹرانسمیشن انٹرول ہوگا تو اس کا جو اپر نوڈ ہے جس نے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے اس کے کرسپونڈنگ ریسیپشن جو ہے وہ انٹرول ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلے جو ہے بہت زیادہ کم کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اپروچ جسے ہم کنٹینشن فری میک پروٹوکول کہتے ہیں. اس میں یہ کہتا ہے کہ ہر نوڈ اپنا جو انڈیپینڈنٹ فریم سائز جو ہے ڈیٹرمن کرتا ہے اور پھر اس فریم میں جو نمبر سلاٹس ڈیٹرمن کرتا ہے. اب یہ نمبر سلاٹس ہوتی ہیں ہمیشہ جو ہے وہ ملٹیپلز آف 2 ہوتے ہیں. لیٹس سے 2 4 8 16. تو اس طرح سے یہ نمبر آف سلاٹس ایک فریم میں ہوتے ہیں اور فریم سائز جو ہے وہ ہر نوڈ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس فریم سائز میں ہر نوڈ جو ایک رینڈم سلاٹ سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ سلاٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ یوز کرے گا. اگر تو کنفلکٹ آ جائے گا تو پھر نیکسٹ انٹرول میں وہ نوڈ جو اپنی کوئی نئے رینڈم میں سلیکٹ کر کے نئی سلاٹ کے لیے جو ہے اناؤنس کریں گے. تو اس طرح سے ہر نوڈ جو انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنی سلاٹس جو ہے وہ اس کو ریزرو کرتے ہیں اور اگر کنفلکٹ آ جائے گا تو پھر دوبارہ نیکسٹ انٹرول میں دوبارہ جو اپنا نیکسٹ فریم میں اپنی دوبارہ نئی سلاٹ جو ریزرو کریں گے. تو اس طرح سے یہ جو ہے asynchronous slot assignment protocol ہے. اب آج کے لیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں کہ آج کے لیکچر ہم نے کیا دیکھا تو سب سے پہلے ہم نے جو وائرلیس سینسر نیٹ ورک جو چیلنجز تھے ان کو جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد کہ میک پروٹوکول کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں ان کی کیا فنکشنالٹیز ہیں ان کو جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور پھر میک پروٹوکول کے جو فنڈامنٹل جو اپروچز ہیں ان کو ڈسکس کیا اور پھر اس کے بعد جو میک پروٹوکول فار وائرلیس سینسر نیٹ ورک اس کے اپنے اسپیسیفک کیا کنسرنز ہیں اسپیشلی اس میں ہم نے جو انرجی ایفیشنسی کو جو ہے وہ ایمفیسائز کیا. اور اس کے آخر میں ہم نے جو ڈفرنٹ جو میک پروٹوکول کے جو پروپوزل ہیں ان کو جو ہے وہ جو شارٹ لسٹ پروپوزل ہیں ان کو ہم نے جو ڈسکس کیا. اس میں جو ایس میک پروٹوکول ہے, ٹائم آؤٹ میک پروٹوکول ہے, ڈی ایس میک پروٹوکول ہے, ٹریفک اڈاپٹیو میک پروٹوکول ہے, ڈی میک ہے اور ایک کنٹینشن فری میک پروٹوکول ہے. تو یہ تھا آج کے لیکچر کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم راؤٹنگ پروٹوکول ان وائرلیس سینسر نیٹ ورک ان کو سٹارٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ان نیکسٹ لیکچر اینڈ اللہ حافظ.